नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला इस माह मुबारक की रहमतें, बरकतें और फजीलतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने दीन के लिए चुन ले। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को हमारे लिए सिरके निजात बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 133 आयत तक कल तक पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 134वीं आयत। और पिछली आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया था उस सब मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम अगर मेरी अताअत फरमा बरदारी करोगे तो तुम पे रहम किया जाएगा। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत अहम पॉइंट की जानब हमारे तवज्जो दिलाई है कि तुम पर यानी कि रहम उसी सूरत में होगा जब तुम मेरी और मेरे नबी की पैरवी करोगे। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता इख्तियार करोगे तो तुम पे रहम नहीं किया जाएगा। और नेकी में हमेशा सबकत ले जाने की कोशिश करो, दौड़ लगाओ अपनी मगफरत की तरफ, अपने रब की तरफ, अपनी जन्नत की तरफ। जन्नत के हसूल के लिए भरपूर कोशिश करो, अपने रब को मनाने की भरपूर कोशिश करो। आप कोशिश करो, आपकी कोशिश को आपका रब कबूल करने वाला है। और जन्नत कौन सी है? जिसकी चौड़ाई और लंबाई अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान की चौड़ाई और लंबाई से भी ज़्यादा बताई है। और वो किन के लिए है? जो मुत्तकी होंगे। मुत्तकी लोग कौन है? जो अल्लाह से डरते हैं, जिनकी तन्हाइयाँ पाक होती हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के हर हुक्म पर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और अपने आप को अपने रब का ग़ुलाम समझते हुए और ग़ुलामाना ज़िंदगी गुजारते हैं। जहाँ उसके रब ने उसे रोका वो रुक गया, जहाँ उसके रब ने हुक्म दिया वो काम कर लिया। बेशक उसके मजाज के बरक्स हो, उसके यानी कि नेचर के ख़िलाफ़ हो, कुछ भी हो, लेकिन जहाँ पे उसको नबी की बात और अल्लाह का हुक्म आ जाए तो वो अपनी ज़ात को पसे पुस डाल के अपने रब का फरमान और अपने नबी का सुन्नत पे अमल करने वाला हो, उसको कहते हैं मुत्तकी। तो ये थी पिछली आयत मुबारका का खुलासा। आज की आयत बहुत ही खूबसूरत है। कुरान पाक तो है ही खूबसूरत, लेकिन कुछ आयत होती हैं कि जो ऐसे हमें लगता है कि सिर्फ हमारे लिए हैं, हम ख़वातीन के लिए हैं। हम थोड़ी सी जज्बाती होती हैं ना, तो इसलिए कुछ आयत मुबारका मुझे दिल को छू जाती है ना, मेरा दिल करता है कि ये बार बार रिपीट की जाए। आज की आयत मुबारका भी ऐसी ही है। आगाज़ करते हैं आज की आयत मुबारका का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना वो लोग जो युनफ़िकूना खर्च करते हैं फ़िस्सर्राई खुशी में, वस्सर्राई तकलीफ़ में, वल-काज़िमीना और पीने वाले गैसा गुस्से को, वल आफीना और दरगुजर करने वाले अनिन्नास लोगों से, वल्लाहु और अल्लाह ताला युहिब्बु पसंद करता है मुहसिनीन नेकी करने वालों को। ये थी आज की हमारी एक आयत मुबारका। अब इसका रूट वर्ड देखते हैं। सर्राई खुशी में, सीन रा रा इसका रूट वर्ड है। वद्दर्राई और तकलीफ में, दाद वा रा इसका रूट वर्ड है। वल्काज़िमीना और पीने वाले, काफ ज़वा मीम इसका रूट वर्ड है। गैसा गुस्से को, गैन या ज़वा इसका रूट वर्ड है। वल आफीना और दरगुजर करने वाला, ऐन फा वाव इसका रूट वर्ड है। अब इसके देखते हैं हम मुख्तसर सी तफसीर। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वल्काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन।
اور وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں۔ خوشی میں خرچ کرنا اس سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں مال خرچ کرنے والے کے اندر مال کی وہ ہرس نہیں ہوتی جو سود خور کے اندر ہوتی ہے۔ خوشی میں مال خرچ کرنے والا مال کے بارے میں نقطہ نظر درست ہو جاتا ہے۔ انہیں کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں روک سکتا۔ ہر قسم کی نیکی پر اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ خوشی میں مال خرچ کرنے والا تکبر میں مبتلا ہو کر غافل نہیں ہوتا۔ وہ ہر حال میں خوشی ہو یا مغموم، صحت مند ہو یا بیمار، مالدار ہو یا نادار، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ خوشی سے مال خرچ کرنے والا کو خوشی اس کے مقصد کی زندگی کو نہیں بھولتی، یعنی کہ اس کو اگر خوشی ملی ہے تو وہ اسی خوشی میں بھی اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اور اپنے رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ جیسے فرض کرے ہمارے گھر میں کوئی ایونٹ ہے، کوئی خوشی ہے، بچے کی پیدائش ہوئی ہے یا کسی کے بچے نے ٹاپ کیا ہے یا کوئی بھی ایونٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی ہمارے لیے خوشی ہے، اعزاز کی بات ہے، فوراً اٹھے، نفل پڑھے، اللہ کا شکر ادا کریں، صدقہ کریں، تاکہ آپ کی خوشی کو کسی کے نظر نہ لگے۔ صدقہ آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، کل کے حدیث مبارکہ سے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، یہ صدقہ جو ہوتا ہے نا، ہماری طرف آنے والی ہر مصیبت، ہر بیماری کو یہ کھا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر آپ کے لیے اخلاص ہی اخلاص، محبت ہی محبت ہوتی ہے، اور وہ آپ کی سیفٹی اس طرح کرتا ہے کہ آپ کی طرف بڑھنے والی بری نظر، حاسدین کی نظر اور جادو ٹونا اور کوئی بھی بیماری، کوئی بھی ایسی تکلیف جو آپ کو دکھ میں مبتلا کرے، صدقہ اس کو پہلے ہی نگل لیتا ہے۔ اور خوشی میں تو لازمی کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ملے، کوئی خوشی ملے، آپ کے گھر میں کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بچے کی پیدائش ہے، بچہ پاس ہو گیا، یا آپ کی زندگی میں کوئی نئی یعنی کہ چیز کا اضافہ ہوا ہے، آپ کے گھر میں کوئی نئی چیز آئی ہے، تو فوراً اللہ کا شکر ادا کریں اور اس شکر کے ساتھ ساتھ صدقہ ضرور کریں۔ یہ ہو گیا خوشی میں مال کو خرچ کرنا۔ اور انسان اس خوشی میں جب مال خرچ کرتا ہے تو اس کو پھر اپنا آپ جو ہوتا ہے نا، وہ متکبر نہیں لگتا، انسان یعنی کہ بڑائی میں نہیں پڑتا، انسان کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ میں تو ہوں ہی بہت اعلیٰ، یا میرا تو حق تھا، میں نے تو محنت کی تھی۔ پھر اس کے اندر فیلنگ بدل جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی، اب اس نعمت کو میں اپنے یعنی کہ عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کروں اور اس کا صدقہ کروں تاکہ اس کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ تو یہ ہو گیا خوشی میں خرچ کرنے کا۔ اور خوشی اور تکلیف میں مال خرچ کرنے والے ہر حال میں اپنی ذمہ داریوں کا شعور رکھتے ہیں۔ سخاوت ایک مزاج ہے جس کا تعلق مالداری سے نہیں ہے۔ جسے سخاوت کا مزاج نصیب ہو وہ ہر حال میں خرچ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دل کے بڑے ہی ہوتے ہیں، بہت بڑے، یعنی کہ سخاوت کرنے والے ہیں، دل کے کھلے، اکثر کہتے ہیں کہ فلاں بندہ دل کا بڑا ہی کھلا ہے۔ فلاں بندہ دل کا بڑا کھلا ہے، اس کے پاس جب بھی کوئی سوال کرو وہ فوراً ہی آپ کے سوال پہ آپ کو رسپانس دیتا ہے، یعنی کہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اس کے پاس بے شک کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے آپ کو مشورہ بھی دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں یہ خوبی رکھی ہوتی ہے کہ وہ مالدار نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔
اگر ان کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ مدد کرتے ہیں، اگر نہیں کچھ ہوتا تو اچھا مشورہ دیتے ہیں کسی کو۔ اور جو تکلیف میں ہے، تکلیف میں خرچ کرنے سے مراد یہ ہے جب آپ کو کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ تکلیف ہو، اس وقت تو انسان کرتا ہی کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے۔ لیکن اصل مزہ یہ ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے نہیں، چاہتے ہوئے کرو اور خوشی میں کرو۔ پریشانی میں، ہاسپٹل میں، یا جیل میں، یا کسی ایسی جگہ میں جہاں پہ آپ کو مصیبت لاحق ہوئی ہے، وہاں پہ تو آپ مجبوری میں، کوئی بھی آپ سے سوال کرے گا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو آپ کچھ نہ کچھ ضرور دو گے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس وقت سے آنے سے پہلے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور دعاؤں کا سلسلہ اپنے پیچھے اپنے ساتھ رکھیں کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی ایسی مصیبت میں، پریشانی میں نہ ڈالیں۔ اور دوسرا دکھ تکلیف کا یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس فرض کریں ایک روٹی ہے، آپ اس کو بھی ہاف کر کے، ہاف جو ہے اللہ کے راستے پہ کرتے۔ اور یہ جو معیار ہے نا، یہ بہت اعلیٰ لوگوں کا معیار ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ کے نیک مقرب، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت ان کو دی ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو کسی کے جیب میں پیسے ہیں وہ بھی میری جیب میں آ جائیں۔ تو یہ جذبہ، یہ جو ہے تکلیف میں اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا، یہ ولیوں کا کام ہے، مومنین کا کام ہے۔ ہم جیسے، آپ جیسے جو نارمل لوگ ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس حیثیت میں لے کے جائے، لیکن جو نارمل لوگ ہیں وہ اس رینج میں، اس جگہ پہ جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر کے، اپنے آپ کو مار کے پھر دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ اور یہ بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یعنی کہ 1% لوگ ہوں گے جو اس طرح کے کام کرتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 1% میں شامل فرما دے، آمین۔ انسان اپنے مال کو، اپنے مال کی محبت اور حرص سے کیسے آزاد کروا سکتا ہے؟ انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے بخل ہے، اس کے اندر دولت کا تمام محبت موجود ہوتی ہے، اسے صدقات کے طریقے پر عمل پیرا ہونے اور قائم رکھنے کے لیے ہر وقت ایک مضبوط جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مضبوط جذبہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا سب کچھ لگا دینے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ تبھی قربان کرتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہو اور اس کی ناراضگی کا خوف شدید ہو۔ محبت اور خوف ایک ایسی طاقتیں ہیں جس میں سے انسان اپنے آپ کو مال کی محبت اور حرص سے آزاد کروا سکتا ہے۔ یہ دراصل تبدیلی ہے، مال کی محبت کی جگہ اللہ کی محبت لے جاتی ہے، اور مال کی حرص کی جگہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی حرص جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ کام خود سے خود نہیں ہوتے، اس کے لیے شعوری طور پر کوشش کرنی پڑتی ہے۔ مثلا محبت اور خوف کے لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان ضروری ہے۔ اس پہچان کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے دنیا کی ہر چیز ایمانی رزق بن جاتی ہے۔ جو انسان شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محسوس کرتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے۔ جتنا جس کا تعلق بنے گا، پہلے سے موجود تعلقات میں اتنی ہی کمی آتی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے مال سے اس کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے نا، اور رب کو پہچاننے کے لیے ہماری اپنی ذات کافی ہے۔ میں کبھی کبھی نا آئینے کے سامنے کھڑی ہوں نا، تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں اپنے یعنی کہ شکل کو دیکھتے اور اپنی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو، اور میں بڑی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت بنایا۔ اور آنکھوں کو دیکھ کے خاص طور پہ مجھے شروع سے عادت ہے، مجھے لوگوں کی سمجھ لیں کہ آنکھیں پڑھنی آتی، یہ کہہ لیں، میں آنکھوں سے نا انسان کی شخصیت پہچان لیتی ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو میں جب آنکھوں کی طرف دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کس قدر بڑی
خوبصورتی اور بڑی نعمت ہے تیری کہ جس سے انسان کی شخصیت کو پہچان سکتے ہیں ہم. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو ابھی کبھی بھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرے گا. اگر وہ آپ کے ساتھ سچ بول رہا ہے تو آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، آپ کو پتہ چلے گا. اور بے ایمان دھوکے باز انسان کبھی بھی آپ کو ایسے بات نہیں کرے گا کہ آپ کی آنکھوں کے اندر جھانک کے بات کرے. تو یہ جو آنکھیں ہیں، صرف میں آنکھوں کی مثال دوں گی. آنکھیں جو ہیں اس کی اگر دیکھیں حیثیت، یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی ہے کہ ایک انسان روز قیامت، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک انسان روز قیامت اپنے نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا اور بولے گا کہ میں نے ساری زندگی نیکیاں کی، اے اللہ میں نے تیرا حق ادا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک آنکھ کو نکال کے اس پلڑے میں رکھے گا، میزان میں رکھے گا، دوسرے پلڑے میں اس کے سارے اعمال رکھے گا. تو اس کی آنکھ والی جو سائیڈ ہوگی وہ بھاری ہوگی. اللہ اکبر. کبھی سوچیں، ایک آنکھ کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے اپنے رب کی، تو باقی چیزیں تو بڑی دور کی بات ہے. ایسے ہی آپ ناک دیکھ لیں، ہمارا ناک ہمارے چہرے پہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ الرٹ بھی کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، فلاں جگہ پہ کچھ ہو رہا ہے. فرض کریں جیسے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اکثر ہمارے جو ہوتے ہیں چولہے وغیرہ اس کے برنر اوپن ہو رہ جاتا ہے. تو اگر ہم کچن میں جاتے تو فوراً ہمیں جو ہمارا ناک وہ الرٹ کرتا ہے کہ بھائی بہن یہاں پہ اسمیل آ رہی ہے، بچ جاؤ. پھر کوئی چیز خراب ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پھر اسمیل سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی سائنس نے بے شمار اس کے بتائے ہیں کہ ناک ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اب فیس کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کے زبان ہے، آپ کے دانت ہیں، آپ کے کان ہیں، سارے ہی ایسی چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے. اب یہ دیکھیں کوئی انسان بہرا ہے، اس کو سنائی نہیں دیتا، تو کس قدر اس کے لیے مشکل ہوگی کہ اگلا بندہ اسے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے لیکن وہ سن ہی نہیں پا رہا. اگر اسی طرح زبان نہیں ہے تو کس قدر پریشانی والی بات ہے کہ انسان اپنی فیلنگ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ذات کو اس قدر خوبصورت بنا کے بھیجا، اس قدر خوبصورت بنا کے بھیجا کہ ہم اپنی ذات کو لے کے اپنے رب کی پہچان کرنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے تو ساری عمر سجدے میں گزار دے تو وہ بھی کافی نہیں ہے. تو اللہ کی پہچان کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی اگر دیکھا جائے تو کھانا کیا ہے؟ مٹی سے نکلا ہوا. ہم بھی مٹی سے نکلے، کھانا بھی مٹی سے نکلا. ایک گندم کا کھانا کتنی جگہ سے گھوم گھما کے آتا ہمارے پاس، پھر اس کا ہم یعنی کہ گندم کو چکی پہ بھیجتے ہیں، آٹا بنتا ہے، پھر اس کی روٹی بنتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم کھاتے ہیں. وہ کھانے کے بعد وہی چیزیں ہمارے جسم میں غذائیت پیدا کرتی ہیں، خون پیدا کرتا ہے، پھر ہمیں طاقت ملتی ہے، ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہوتی ہیں، ہماری جسم جو ہوتے ہیں بے جان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آہستہ آہستہ ہمارا جسم اس طرح اتنا لاغر ہو جاتا ہے کہ ایک دن تو ہم بات کر رہے تھے کہ انسان اگر اللہ کی پہچان کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کی ذات کافی ہے. پھر اسی طرح انسان جب کھانا کھاتا ہے، یہ زمین سے چیزیں اگتی ہیں، مٹی سے اگتی ہیں،
اور انسان کو وہ مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں، انسان بھی مٹی سے نکلا اور چیزیں بھی مٹی سے نکلتی ہیں، اور انسان کو طاقت دیتی، قوت دیتی. ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی طاقت اور قوت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ 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 وہ پہلے جیسے یعنی کہ بچپن میں چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کو پھر مٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. تو انسان کی کیا حیثیت ہے؟ مٹی سے نکل کے اگر زمین کے اوپر ہے تو اکڑتا ہے، مٹی کے اوپر ہے تو اکڑتا ہے، مٹی کے نیچے ہے تو پھر مٹی اکڑتی ہے اس پہ. جو زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں نا، تو زمین کے اندر جانے کے بعد پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس سے انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصے کو پینے والے. غصہ کیا ہے؟ غصہ ایک ایسا رد عمل ہے. اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے خون میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کے افعال اس کے قابو میں نہیں رہتے، چہرے پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں، آنکھیں چڑھنے لگتی ہیں، نتھے پھولنے لگتے ہیں، سانس پھولنے لگتی ہے، اور انسان کی زبان بلا روک ٹوک بولنے لگتی ہے. غصہ بڑھ جانے کی صورت میں انسان توڑ پھوڑ بھی کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ ایسی حالت میں بعض اوقات لوگ دوسروں کو قتل تک کر دیتے ہیں. کئی شوہر اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، کچھ لوگ بچوں بیویوں کو پٹائی کر ڈالتے ہیں. غرض انسان غصے میں انسان نہیں رہتا. غصہ ایسا عمل ہے کہ آتا اکیلا ہے اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ سب کچھ بہا کے لے جاتا. آپ کی عقل، آپ کی ذہانت، آپ کا اخلاق، سب کچھ وہ جاتے ہوئے ساتھ لے جاتا ہے. غصے کو پینے والی کون سی صورتیں ہیں؟ انسان دوسروں سے انتقام لینے کی قدرت نہیں رکھتا ہو تو ظاہری طور پہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن اندر حسد بن کے چھپ جاتا ہے. یعنی اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کسی کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے تو ہمارے دل میں وہ بات ہمیشہ رہتی ہے کہ اس نے یہ کیا تھا، میرے ساتھ برا کیا تھا نا، چلو کوئی نہیں. وہ انسان پھر دوبارہ اچھا لگتا ہی نہیں ہے. دل کے اندر گہری دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. غصے کو دل میں چھپانے سے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، دل کے اندر کینے کی آگ سلگنے لگتی ہے. انسان دوسروں سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن دل و جان سے معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، تو دل پر غصے کی وجہ سے جو پردہ پڑتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے. انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ضمیر پرسکون ہو جاتا ہے اور روح ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. والعافین عن الناس، اور غصے کو پینے والے کون سی صورت افضل ہے؟ غصے کو پینے کی افضل صورت یہ ہے کہ غصہ آئے تو معاف کر دیں، درگزر کریں، دل میں کینہ نہ رکھیں. غصے کو پینے والے لوگوں کو برائی اور زیادتی کو معاف کر دیتے ہیں. غصے میں آپے سے باہر ہونا تو درکنار، غصے کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے. مومن غصے کو کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ غصے پینے پر اللہ تعالیٰ کی اجر کی امید باندھ کر بِإِذْنِ اللہ غصہ کنٹرول کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان، غصے میں مجھے یاد کیا کرو، جب مجھے غصہ آئے تو میں تمہیں بھی یاد آ جاؤں گا، اور میں ہلاک کرنے والوں کے ساتھ تجھے ہلاک نہیں کروں گا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں غصہ آیا ہے، تم اپنے غصے کو اس وجہ سے کنٹرول کر رہے ہو کہ میرے رب نے منع فرمایا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ استقامت دے. اگر میرے بہن بھائی نے، میرے کسی عزیزہ اقارب نے، میری دوست نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، چلے کوئی بات نہیں، معاف کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ کے دل میں، اگر آپ معاف کر دیں تو کھلے دل میں آزما کے دیکھیے گا، آپ کو ایک تو خوشی بہت ہوگی کہ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا، اور آپ یہ بھی سوچیں گے کہ وہ سوچتا تو ہوگی یا ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا غلط کیا تھا، اس نے مجھے کیوں معاف کر دیا. تو یہ ڈبل اجر ہو جائے گا. ایک تو اس انسان کے دل میں آپ کی قدر بڑھ جائے گی، دوسرا اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور تیسرا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غصے میں جن کو ہلاک کرنے ہوں، یعنی فرض کریں آپ کے کسی ایریا میں کچھ ایسا کام ہو رہا ہے جو
اللہ تعالیٰ کی انتہائی نافرمانی والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس قہر سے بچا لے گا، اپنے غضب سے بچا لے گا. ابن خاتم جب غصہ دلایا جا رہا ہو تو انسان اپنے شعور کے دروازے کھولے، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اس لیے کہ غصہ شیطانی فعل ہے. جب غصہ آ جائے تو پانی پی لے، یہ غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اپنی حالت کو بدل لے، یعنی کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے. یعنی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے، وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اسی طرح غصہ چلا جائے گا تو بہتر، ورنہ وہ لیٹ جائے. جگہ بدل لینے سے یعنی کہ اس جگہ سے اٹھ کے چلا جائے یا اٹھ جایا جائے یا چلا جائے تھوڑی دیر کے لیے، وضو کر لے، یہ انتہائی مفید ہے. یعنی کہ غصے کی حالت میں آپ کو غصہ شدید آ رہا ہے تو آپ جا کے وضو کر لیں، یہ بہترین ہے سب اعمال سے. اس حالت میں بدلتی ہے جگہ، بدلتی ہے سوچ، بدلتی ہے. انسان اپنے منہ اور ناک میں مختلف اعضاء میں پانی ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ غصہ شیطان سے ہے، اور بے شک شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے. سو تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو وہ وضو کرے. سنن ابو داؤد. غصہ آنے کے بعد جب کنٹرول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو. جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دو. غصے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو یہاں پہ دیکھیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑائی میں غالب آ جائے. یعنی کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو لڑائی کرے، یعنی کہ کشتی کرے اور اس پہ غالب آ جائے، بلکہ اصلی پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو کر لے. کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کچھ وصیت کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کر. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو جو غور کیا تو معلوم ہوا کہ تمام برائیوں کی مرکز جو ہے وہ غصہ ہی ہے. سیدنا سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غصے اتارنے کی طاقت رکھتے ہوئے ضبط کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حور العین میں سے جسے چاہے منتخب کرے. جو شخص باوجود موجود ہونے کی شہرت کے کپڑے تواضع کی وجہ سے اسے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کرامت اور عزت کا حلہ قیامت کے دن پہنائے گا. جو کسی کے سر چھپائے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بادشاہت کا تاج پہنائے گا. جس نے قدرت ہونے کے باوجود غصہ پی لیا، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ نور اور ایمان سے بھر دے گا. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر کرنے والے، یعنی کہ دوسرے کو قصور معاف کرنا کب آسان ہوتا ہے. ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے. خواتین کے لیے تو کسی کی کوئی بات پتہ چل جائے یا کوئی قصور نظر آ جائے پھر ہم تو ایک لمبی چوڑی ایک اس کے لیے نا گول میز کانفرنس رکھتے ہیں نا. تو اب تو اتنا جدید دور ہے کہ ایک لمحہ لگتا ہے سب کو کانفرنس کال کرو اور سب کو بتا دو کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے ویسے کیا، اس نے ویسے کیا. دوسروں کو معاف کر دینا تب آسان ہوتا ہے جب مومن اللہ سے اجر کی امید مانتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، یہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی تھی تو مجھے دوسروں سے کیا توقع ہوگی. جب مومن یہ سوچتا ہے کہ میں دن رات خطائیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھتا ہوں، تو اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے. جب مومن یہ سوچتا ہے کہ معاف کرنے سے اجر بہت زیادہ ہے، یعنی کہ بدلہ لینے کی بنسبت معاف کر دینا زیادہ اجر والا کام ہے.
جب مومن یہ سوچتا ہے کہ معاف کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ عفو درگزر کے بارے میں احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کی کمی نہیں کرتا اور بندے کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مہربان ہو جو تمہارے اوپر مہربانی کی جائے گی، تم معاف کر دو تمہیں بخش دیا جائے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 6541۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم خادم کو کس قدر معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ پھر جب تیسری بار پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ہر روز 70 بار معاف کر دو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5164۔ 70 بار معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دو، ہر کمی پیشی کو اس کے معاف کر دو، کیونکہ کوئی بھی انسان دن میں 70 دفعہ تو آپ کو تنگ نہیں کرے گا نا، ایک آدھی دفعہ تنگ کرے گا، اور 70 بار بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر دفعہ معاف کر دو۔ اور جو یہ کرتے ہیں اصل میں وہی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہم اپنے یعنی کہ متاحتوں کو، اپنے گھر والی کام والی جو ہوتی ہے، آیا ہوتی ہے، یا ہماری معاشیاں ہوتی ہیں، یا جو بھی گھر میں ہم ملازم رکھتے ہیں، کیا ہم ان کو معاف کر پاتے ہیں؟ ایسے ایسے کیسز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جلا دیا جاتا ہے بچیوں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، کبھی اس لیے لگا کے، کبھی کسی طرح، کبھی کس طرح ان پر ظلم کیے جاتے ہیں، اور ان کا قصور کیا ہوتا ہے؟ کبھی تو میں نے ایک دیکھا تھا، اس میں بتایا گیا کہ اس نے میرے بچے کی چھوڑی ہوئی چیز کیوں کھائی، یعنی کہ میرے بچہ جو کھا رہا تھا اس میں سے اس نے کھائی، تو اس وجہ سے اس پر اتنا ظلم کیا گیا کہ اس کو جلا دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی تو کہتا ہے کہ معاف کر دو، معاف کرو گے تو معافی ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معافی ملے، آپ کا رب آپ کو معاف کرے، تو آپ بھی معاف کرنا سیکھیں۔ آپ معاف کرنا سیکھیں گے تو آپ کا رب آپ کو معاف کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مومن کا پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس اعلان محبت کی وجہ سے مومن کا دل سے نیکی کا چشمہ پھوٹتا ہے، مومن کے دل میں نیکی کے لیے جو جوش و خروش پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے عفو درگزر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی خوشی میں مومن کے دل سے اپنے بھائی کے لیے حسد کینہ نہیں رہتا، اسی وجہ سے ایمان کا جذبہ مضبوط ہو جاتا ہے، آپس میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اس سے ایک جماعتی احساس بیدار ہوتا ہے جس میں عفو درگزر عام ہوتا ہے۔ محسن سے کیا مراد ہے؟ محسن سے مراد ہے احسان کرنے والا، جو معاملات کو خوبی کے ساتھ سر انجام دے۔ محسن سے مراد مخلص ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر عمل کو خالص کر لے۔ احسان کی 2 قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں احسان، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ احسان۔ یہ تھی آج کی ہماری آیات مبارکہ، اور یہ ساری کی ساری آیات مبارکہ ہم خواتین کے لیے ہی ہے۔ میں تو یہی کہوں گی، کیونکہ ہم جذباتی ہوتی ہیں، ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم بری نہیں ہوتی، عام لفظوں میں بولوں تو ہم بری نہیں ہوتی، لیکن ہم جذباتی اس قدر ہوتی ہیں کہ ہم کچھ ایسا کام ضرور سارے دن میں کر جاتے ہیں کہ جو ہماری ساری نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم کبھی کسی سے لڑ پڑتی ہیں، کبھی کسی کو تانا دے دیتی ہیں، کبھی کسی کی غیبت کر دیتی ہیں، کبھی کسی پہ بہتان لگا دیتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کرتی رہتی ہیں، اور جب ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہم اس کو معاف بھی نہیں پھر کرتی، خود تو کرے تو ہمارا حق
جب کوئی کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کیوں کیا، ہم اس کا منہ توڑ دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو سمجھ لیں اس معاشرے سے ایک برا انسان اچھائی کی طرف آ گیا۔ ایسے ہی کرتے کرتے ہمارا معاشرہ ایک دن بہترین معاشرہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا، یہاں پہ اکٹھے ہونا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر پریشانی، ہر مصیبت کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی پریشانی میں مبتلا نہ کرے جو ہمیں قرآن سے اور اپنے رب سے دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آزمائشوں کو اتنا طویل نہ کرے کہ ہمارے اندر نا امیدی والا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو تنگ دست ہیں ان کی حالت پہ اپنے خاص خزانوں میں سے رحمتیں فرما، اور جو اس وقت کسی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن کو ایسا بنا دے کہ ہم اس کے بغیر اپنی زندگیوں کو نامکمل سمجھیں، ہمیں اس قدر اس کی عادت ہو جائے، ہم اس قدر اس کی محبت میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم اپنے آپ کو ادھورا محسوس کریں اس کو پڑھے بغیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ہمارے والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والدین کی قبروں پر بھی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔